रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 18 है और जो मौजू हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरह मोमिनून और सूरह हशर पढ़ेंगे। आज हम इनकी तफसीर को कंप्लीट करेंगे। तो सूरह मोमिनून की बहुत फजीलत है और ये उन 14 सूरतों में आखिरी सूरत है जो कि कुरान मजीद में हुजम के अतबार से मक्की सूरतों का सबसे बड़ा गुलदस्ता है। ठीक है, हमने कल भी मक्की सूरह पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो बेसिकली जो मक्खी सूरतें हैं ना वो अमाल सालिहा की तरतीब है उनमें कि अमाल सालिहा के अंदर एक तदरीज है कि सबसे पहले फ़र्द अच्छे हों और अफराद की सीरत सही हो, किरदार सही हो, तमीर सीरत सही बुनियाद पर हुई हो। इससे आगे चलकर एक घरेलू ज़िंदगी आ जाती है, यानी आइली ज़िंदगी कैसे होगी, कैसी होनी चाहिए एक शख्स की। फिर एक माशरा वजूद में आएगा, एक माशरा कैसा होना चाहिए, उसके ख़ुद-व-ख़ाल क्या होने चाहिए, सोशल वैल्यूज़ का तसव्वुर क्या है, सोशल इवल्स का तसव्वुर क्या है। फिर एक रियासत वजूद में आएगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी होगी कि ये तदरीजन बहुत सारे अमाल हैं। तमीर सीरत की जो बुनियादें हैं, जो एहसासात हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो आप एक मकान बना रहे हो जो कि आपको बनाना है, सबसे पहले आप इसकी फ़ाउंडेशन तैयार करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि तमीर सीरत की बुनियादें क्या हैं, किन एहसासात पर एक बंदा मोमिन की इनफरादी तमीर होगी। तो यही सूरह मोमिनून का जो है, सूरह मोमिनून की जो फजीलत इस हदीस से साबित होती है कि जब ये आयात नाजिल हुई, 10 आयात नाजिल हुई सूरह मोमिनून की, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और ये आयात नाजिल हुई, वही नाजिल हुई आप पे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से फ़ारिग हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा आपसे कि ए अल्लाह के नबी क्या वही आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त 10 आयतें ऐसी नाज़िल हुई कि जो शख्स इन पर पूरा अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो दर हकीकत इनमें मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं कि जो कि जिन पे अगर वो अमल करेंगे तो वो जन्नत में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है ना, और हम यहाँ पे जो है हमारे जो पैदा होने का मकसद क्या है, हमारे पैदा होने का मकसद जो है अल्लाह की इबादत है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफ़लहल मोमिनून हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन ईमान वाले फ़लाह पागे जो अपनी नमाज़ें खुशू के साथ अदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने जो अमूमन लफ्ज़ पढ़ा हुआ ना फ़लाह का, इसके मायने हम लेते हैं कामयाबी के। बिल्कुल ऐसा ही है, कामयाबी ही इसका मफ़हूम होता है। लेकिन फ़लाह जो बेसिकली इसके जो असल लग़वी मायने है ना, जो अरबी लुगत में आते हैं, वो है फाड़ना के। अब आप कह रहे होंगे कि यकीनन ईमान वाले फ़लाह पा गए, तो इसमें फाड़ना का ज़िक्र कैसे आ गया। तो ये समझने वाली चीज़ है जो कि मैं समझाने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। यानी असल जो इंसान की शख्सियत है वो उसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, हमारी रूह है, हमारी खुद ही है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरा वजूद क्या है मेरा वजूद गोश्त का बना हुआ वजूद है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेरी एक शख्सियत है, मेरी अना है। अना क्या है? तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा सर है, मैं कौन हूँ? तो जो कि मैं कौन हूँ, अगर मैं ये बात कर रही हूँ अपने हवाले से, तो कौन मुझे प्रोसेस कर रहा है? तो दर हकीकत ये एक मख्फी हकीकत है और असल में रूह रब्बानी है। हकीकत क्या चीज़ है? रूह रब्बानी, और वो मेरी असल हकीकत है। लेकिन ये मिटा दी गई। किस तरह से मिटा दी गई है? मादी चीज़ों ने मिटाई है। इन मादी चीज़ों को फाड़ कर अपनी रूह को बरामद करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखो कि गुठली जब फटती है तो 2 पत्ते निकलते हैं, देखा ही होगा आपने। तो जब ऐसा निकलता है, 2 पत्ते निकलते हैं तो दरख्त शुरू हो जाता है, दरख्त बनना शुरू हो जाता है। फिर उससे फल निकलते हैं। अगर लेट्स से आम का दरख्त है तो फल निकलेगा। इसी तरह से इंसान अपनी मादनी गिराफ़ों को फाड़ कर अपनी असल अना को बरामद करके इसको तक़वियत दे। अगर इसको तक़वियत दे तो ये है फ़लाह। ठीक है, कामयाबी बेसिकली फ़लाह जो वर्ड है उसका रास्ता किस तरह है? अपना तज़किया नफ्स करने के बाद। ठीक है, अपनी वो जो हमने एक मादनी ग़िलाफ़ चढ़ाया हुआ ना अपने ऊपर, उसको फाड़ के हमें अपनी असल को ढूंढना है। हमारी असल क्या चीज़ है? ठीक है, तो हमारी असल हमारी रूह है।
تو انسان کو تو فطرتاً پیدا ہی دین اسلام پہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو، جو ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے. تو بیسیکلی تو یعنی ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی جیسے کوئی خزانہ کھود کے لے گئے، تو یعنی خزانہ کھود نکالا انہوں نے. تو یہ کام انہوں نے کس طرح سے کیا؟ انہوں نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل کرنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ مومنین کی صفات ہے، صفت نمبر 1 آ گئی ہے. اچھا، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ فلاح کن کن لوگوں نے پائی ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ان 10 آیات پر پورا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، ٹھیک ہے. تو ان میں جو نمبر 1 آ جاتا ہے وہ اپنی نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو خشوع کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، ٹھیک ہے، انکساری کا ہوتا ہے. تو پہلی صفت کیا آ جاتی ہے کہ وہ نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو خشوع جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک جسم کا خشوع ہے، دل کا خشوع ہے اور سوچ کا خشوع ہے، ٹھیک ہے. جسم کا خشوع کیا ہے کہ انسان کا سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نکاح پست ہو جائے اور آواز دب جائے، جسمانی طور پر محسوس ہو کہ وہ کسی بڑی ہستی کے سامنے پیش، یعنی وہ اپنا اس طرح سے اپنے انداز کو بیان کرے جس طرح سے اگر نماز پڑھا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. یہ تو ہو گیا جسم کا خشوع. اس کے بعد آ جاتا ہے دل کا خشوع. دل کا خشوع کیا ہے؟ نیت کا عمل آ جاتا ہے. تو نیت، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے. تو دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان یہ تصور کر کے کھڑا ہو اللہ کے سامنے کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہوا ہے، نماز میں دلچسپی لے، اطمینان اور سکون سے نماز ادا کرے. ایک جو رکن ہے نماز کو تسلی کے ساتھ ادا کرے. جو چیز پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ نماز کو سمجھ کے ادا کر سکے کہ میں کیا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پڑھا تو اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کو پتہ ہو میں کیا اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا مانگ رہا ہوں. تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں انسان کو پتہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمائیاں نہ لے رہا ہو، ڈکارے نہ مار رہا ہو، بلند آواز سے کڑک کر کے تلاوت کرنا، ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. تو یہ دلی خشوع کے خلاف چیزیں آ جاتی ہیں. سوچ کا خشوع کیا ہے؟ نماز کے دوران میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتایا تھا کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہے، کہ ہم کہتے، سائنس کہتی ہے کہ سوچنا جو ہے وہ دماغ کا کام ہے، لیکن ہم دل کو بھی لے آتے ہیں بیچ میں. تو بیسیکلی دونوں انٹر لنکڈ ہیں. کیوں؟ اگر دل سپلائی کرنا بند کر دے بلڈ دماغ کو تو دماغ کیسے سوچے گا؟ تو دماغ اور دل جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے سوچ کا خشوع. نماز کے دوران جو ہے انسان کو جو ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا آپ کے دماغ میں، اگر کوئی بھی، کبھی آپ نے نوٹس کیا، کوئی بھی بولی وسری کوئی بھی چیز ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کے بول گئے ہیں آپ کو اس ٹائم پہ یاد آ جاتا ہے، آپ کو نماز کے ٹائم پہ یاد آ جاتی ہیں وہ تمام چیزیں. تو اس وجہ سے شیطان آپ کو بہکاتا ہے، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں وہ سارے وسوسے خیالات ڈالتا ہے کہ تاکہ وہ نماز سے دھیان ہٹے آپ کا، اور آپ ادھر ادھر جو ہے وہ دھیان کر کے اور نماز کو فوراً ختم کریں اور جائیں اور جا کے وہ والا کام شروع کریں. تو یہ شیطان کی سب سے اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہے دھیان بٹائے. تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ سوچ کا خشوع، کہ ایک تو انسان کو، میں نے بتایا آپ کو کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے میننگ پتہ ہونے چاہیے، اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. تو جب وہ میننگ سمجھ کے، مطلب سمجھ کے پڑھا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. تو خیالات میں دلچسپی نہ لے اور نہ ان کو آگے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اگر کوئی خیال آئے بھی تو فوراً سے اس کو جھٹک دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی طاری ہوتا، یعنی وہ ظاہر ہوتا اس چیز سے. نیکسٹ جو ہے اگلی جو صفت ہے مومنین کی، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیہودہ باتیں بھی ہوتا ہے، فضول باتیں بھی ہوتا ہے، فضول گوئی. یعنی دیکھیں مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لا حاصل لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں زندگی میں بھیجا گیا ہے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. تو
تو زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو پھر انسان فوراً جو ہے نا اپنے سارے کام نیک اعمال شروع کر دے گا. جیسے انسان بڑھاپے میں جا کے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سیم میں یہی بات کروں گی کہ زندگی ایک امتحان ہے. جس طرح سے ہم امتحان جیسے قریب آنے لگتے ہیں تو ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, تو زندگی بیسیکلی وہی چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم لگ باتوں میں اس کو ضائع کریں, فضول باتوں میں ضائع کریں. کوشش کریں وہی جو آپ ایک ٹائم موبائل کھیلنے میں یا کچھ اس طرح سے کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ کوئی گیمز کھیلنا شروع کر دیا آپ نے, تو گیمز کھیلنا منع نہیں ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی بری چیز ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گیمز کو دے رہے ہو اور اللہ کی عبادت میں ٹائم کم لگا رہے ہو. تو زندگی بیسیکلی امتحان ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور جب انہیں لغو باتوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان لغو باتوں سے باعزت پہلو بچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, واضح ہے کہ اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا, یہ وہی والی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے. لیکن دوسروں دیکھیں, جب انسان نا فضول گوئی میں پڑ جاتا ہے نا, تو اس کی زیادہ تر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, آپ 2 منٹ کسی کے پاس بیٹھو, آپ 5 منٹ بیٹھو, آپ 10 منٹ بیٹھو, زیادہ سے زیادہ کیا باتیں کرو گے, آپ اپنی باتیں شروع کر لو گے. اپنی باتیں کرنے کے بعد آپ کا جو ہے ڈیفینیٹلی جو پوائنٹ ہے نا وہ دوسری طرف ہی جائے گا کہ فلاں کیسے اور فلاں کیسے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس طرح سے کسی شخص کے بارے میں ذکر کیا کہ فلاں اس طرح سے کھاتا ہے, اس طرح سے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, تو آپ نے منع کیا کہ نہیں وہ اس ٹائم پہ یہاں موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس چیز کے لیے بھی منع کر دیا. تو یعنی وہ ابھی اس ٹائم پہ یہاں پہ موجود نہیں اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں بات ٹھیک کہی جا رہی ہے یا نہیں ٹھیک کہی جا رہی. تو اس لیے انسان کیا ہوتا ہے, پھر دوسروں کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا ہے. اس میں بعض اوقات جھوٹ بھی ہوتی ہے, غیبت بھی ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں معاشرتی برائیاں ہیں نا, جس سے بہت حد تک تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. اچھا, مومنین کی جو تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایسے مال جو پورے سال کے اخراجات کے بعد چاہے بچا اچھا جی ایسا مال جو کہ پورے سال کے اخراجات کے بعد بچا رہا ہے. یعنی زکوٰۃ کی جو شرع نصاب ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ, لیکن اس مال کو آپ کے پاس پڑے ہوئے 1 سال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس میں آ جاتا ہے کہ جو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سونا چاندی کی تو زکوٰۃ کا پتہ ہے کہ سونا چاندی کتنا ہونا چاہیے, تو لیکن مال بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ سونا چاندی نہیں خرید کے رکھتے. اگر ان کی سونا چاندی کے ایکویلنٹ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, 2.5%. اگر مال تجارت تو اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں سے جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے, اور زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں, جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے, دوسرا امیری اور غریبی کا فرق مٹ جاتا ہے, اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فائدے پہنچتے ہیں, کیونکہ یہ تقسیم دولت اللہ تعالیٰ کی ہے نا. سورہ حشر میں آتا ہے کہ تاکہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرتی, نہ کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اسی طرح سے ایک حدیث بھی ہے جو کہ میں بتانا چاہوں گی آپ کو, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو سین کے جمع کر کے رکھتے ہیں, قیامت کے روز وہ ایک زہریلے ناگ کی شکل اختیار کر جائے گا, وہ سارے کا سارا مال. اور جب وہی مال جب اس انسان کو آ کر ڈسے گا تو کہتے ہیں کہ ایک ڈنگ سے جو ہے وہ سارے کے سارے انسان کے بال اتر جائیں گے, یعنی وہ انسان گنجا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے آیت بھی ہے, اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ جو کہ اپنے مال کو سین کے رکھتے ہیں, سونا چاندی سین کے رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں, تو یہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا. تو زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں پہ. اور ایک مومنین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مومنین کی جو چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں. اور اگر میں دیکھوں تو اس کا جو بہترین جو طریقہ جو ہے وہ نکاح اسلام نے فرض کیا ہے مسلمانوں پہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے میری سنت ہے, جس نے اس سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور سورہ احزاب میں ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, یہ دونوں کے بارے میں. اچھا, ان کے نقصانات اگر آپ دیکھو نا تو ہمارا جو دین ہے نا اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہوا ہے کہ ایک حدود لمٹس مقرر کی ہوئی ہیں. جو غیر مسلمز ہیں ان میں کوئی لمٹس نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ایک سروے کیا گیا, اور سروے کے مطابق جو 6,65,000 لوگوں نے سوسائڈ کیا, جن میں سے
ہزار لوگ مر جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ امورل ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ بینگ اے مسلم میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو سکون ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے، تو ہمیں اب اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں. امانت داری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی آپ کا لقب تھا. جو کافر تھے اور وہ بھی آپ کو امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ آپ یعنی سچ بولنے والے تھے اور امانتوں کا خیال رکھنے والے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عہد پر زور دیا، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہم جس وعدے کو بڑا فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے کر لیے وعدہ تو پورا کریں یا نہ کریں، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی. ادروائز تو پہلے وعدہ آپ کریں ہی نہ، کر لیا تو اس کو پوری حد الامکان کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں. اپنے وعدے پورے کرو. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اپنے وعدے پورے کرو، یقیناً عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وعدہ نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جب عہد کرے تو اس کو پورا نہ کرے. امانت اسلام کو دین امانت کہا جاتا ہے. اگر اسلام کو دین امانت کہا جائے تو وہ بے جانا ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ تمہیں اہل افراد کو امانت سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات امانت داری پر مشتمل ہیں، اس کے حوالے سے موجود ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے مومنون جو ہے. سورہ مومنین کی جو اگلی صفت ہے وہ آ جاتی ہے حفاظت نماز اور جنت. ٹھیک ہے. جی، اس کی نیکسٹ جو ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ وارث ہوں گے اور جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے، یعنی اس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی مومنون کی نمازوں کی سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 9 ہے اور 11 تک ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومنین کون سے ہیں جو کہ فلاح پا جائیں گے، جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی نماز کے سارے ارکان پورے کرتے ہیں، اور نماز سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اوقات نماز کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جب اگر عصر کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ ٹائم پہ نماز کو پڑھتے ہیں اور جس ٹائم پہ جو نماز ہوتی ہے اسے اسی ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. اور نماز سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جیسے کہ ہمارے کپڑے ہیں، ہمارا جسم ہے، اس کو صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے وضو نہ نماز کو پڑھیں، بلکہ وضو کر کے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر جلدی بھاگ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ آرام سے تسلی کے ساتھ پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں گے. تو یہ مومنین کی صفات تھی جو کہ فلاح پا لیں گے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورہ صف. سورہ صف جو ہے مدنی صورت ہے اور جو کہ قرآن مجید میں 10 صورتیں ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. ان میں بالکل درمیان میں یہ جوڑا موجود ہے سورہ صف کا اور سورہ جمعہ کا. اس کی امتیازی شان اس بات سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز جو ہے وہ تسبیح سے ہوا ہے، یعنی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں اور جو زمینوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے سورت کے آغاز میں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسند بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی ایک عمارت ہیں. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو. کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر نا قرآن مجید میں بہت بار ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے نافرمان جو قوم تھی بنی اسرائیل تھی، اور یہی وہ قوم تھی جس پہ سب سے زیادہ انعامات بھی کیے گئے اور سزا کی بھی مستحق ٹھہری. اور تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. بس جب انہوں نے کج روی کی یعنی ٹیڑھا پن کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں.
اچھا، یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم سب کو جو ایک کنگ پیریڈ چل رہا ہے نا، 4000 پیغمبر آئے ہیں سینٹر میں، ان کو ہم بنی اسرائیل ہی کہیں گے۔ اچھا، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو توریت مجھ سے پہلے موجود ہے، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا یعنی جھوٹ بہتان باندھے، جبکہ وہ جب معجزہ جب دکھایا جاتا ہے نا، معجزے کا بیسیکلی جو پرپز ہوتا ہے نا، ایک ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، اور معجزے کا ویسے مطلب بھی ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ تو معجزاتی ایمان جو ہے نا وہ وقتی ہوتا ہے، جبکہ اسلام کی طرف بلایا جائے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح بیان کی جا رہی ہے، تسبیح اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تاکہ پڑھنے، یا میں نے بھی بتایا سورہ جمعہ اور سورہ صف جو کہ مدنی صورتوں کے درمیان والا ایک جوڑا ہے، ان کی جو سٹارٹنگ ہے وہ تسبیحات سے ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے۔ تو کلام کا جو آغاز ہے اسی انداز سے کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے یا سننے والوں کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور لوگ اس کو تسلیم کریں، اس کا وجود ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہو سکے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اس چیز کا برملا اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق اور پروردگار ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور خطا سے پاک ہے، اور یہ ذات صفات اور اعمال میں پاک ہے، اور ہر قسم کے اعمال بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اس کی پاکی صبح شام بیان کرو۔ پھر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وہ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل کرتا رہے۔ آیت نمبر 2 جو ہے اس میں سورہ صف میں، اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ایمان کو خلوص دل سے ایمان لانے کی تلقین کی گئی۔ مختصراً اس کو بیان کر دیتی ہوں۔ بیسیکلی اس میں جو منافق ہیں ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کہتے کچھ ہیں، ان کا ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ مومنین اور منافقین جو ہیں ان دونوں میں فرق بتایا گیا ہے کہ مومنین کون سے ہوتے ہیں اور منافقین کون سے ہوتے ہیں۔ منافقین وہ کام کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ واضح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث کی روح سے آتا ہے کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں آیا تضاد قول و فعل، یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو وہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے نا ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا اس آیت کا کہ جب اس آیت سے پہلے مفسرین نے اس کی کچھ تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ اس آیت سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ کوئی ایسا عمل آ جائے، کوئی ایسا عمل ہمیں مل جائے جو کہ اللہ کو بہت محبوب ہو تو ہم وہ کریں گے، اور جب جہاد کا حکم آیا کہ جہاد کرو تو جہاد کے بارے میں جو ہے اس طرح سے رسپانس نہیں دیا گیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، جس طرح سے غزوہ احد کے موقع پہ منافقین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، یعنی 1000 کی تعداد تھی، بعد میں 700 رہ گئے، 300 لوگ پہلے ہی علیحدہ ہو گئے، اور وہ منافقین کا گروہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اسلام قبول کیا تھا صرف دکھاوے کا کیا تھا، جن کے دل میں حقیقتاً ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ بڑے بڑے دعوے تو کرتے تھے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ٹائم آیا تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمان بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے، مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے،
تو ہم وہی عمل کریں گے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ وہ عمل جہاد ہے تو اپنے قول کو پورا کرنا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی کہ یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کام وہ کام جو ہے انسان وہ کام کہے جو کہ وہ کر سکتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا اور بعد میں اس پہ عمل نہ کرنا، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 4 ہے، اس میں مجاہد سے محبت الہی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس آیت میں۔ ایک تو ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کو محبوب ہیں، اور دوسرا اس بات کو واضح کیا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں 3 صفات بتائی گئی ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی فوج کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کے صرف اللہ کی راہ میں لڑے، اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مقصد کے لیے نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی ذیل میں نہ آتا ہو۔ دوسرا ہے اہل ایمان کی فوج کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی قسم کی بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو، بلکہ صف بستہ ہو کر مضبوط تنظیم کے ساتھ لڑے۔ پھر تیسری صفت بیان کی گئی ہے اہل ایمان کی فوج کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو، اور یہ آخری خصوصیت کسی فوج میں اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ آپس میں پوری طرح متحد ہو۔ جی، تو تیسری جو اس کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے، یعنی مومنین کی جو فوج کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو۔ یہ آخری خصوصیت کسی فوج میں اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ آپس میں پوری طرح متحد ہوں اور اس کے افسر اور سپاہی ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، ان کے سامنے اخلاق کا ایک بلند معیار ہو، انہیں اس کو اپنے مقصد سے عشق کی حد تک لگاؤ ہو۔ انہی بنیادوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی ایک ایسی فوج تیار کی جس سے ٹکرا کے بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں۔ آیت نمبر 5 کی منافقین کی روش ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات کیے ہیں، اور یہی قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمان نکلی ہے۔ ان کی نافرمانیوں کا قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ آیا ہے، مثلا سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ، سورہ اعراف وغیرہ میں، اور ان صورتوں میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محسن اور اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان کے ساتھ کی تھی، انہیں تنگ کیا۔ یہاں بنی اسرائیل کی تذکرے سے مراد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ کی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بھی اس چیز کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آیا کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آیا ہے بار بار۔ بیسیکلی اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اور بنی اسرائیل کی امت کے حالات بہت حد تک مشابہت رکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بعد میں ہدایت دے رہے ہیں، بعد میں رہنمائی دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا۔ یعنی جو پہلی قوموں نے کیا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات تھے لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنے انعامات کیے، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ جیسے من و سلوہ کا ذکر آ جاتا ہے، پانی کے چشموں کا ذکر آ جاتا ہے، بے شمار چیزیں۔ من سلوہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بٹیریاں ہوتی تھیں وہ جب لوگ پکڑنے کے لیے جاتے تو بھنے ہوئے ان کے ہاتھ میں آ جاتے، تو روایتیں ہیں مختلف۔ تو اس طرح بیٹھے بٹھائے انہیں کھانا مل رہا تھا، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانیاں کی، اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا نہیں مانا۔ جب آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، تم جانو یا تمہارا رب جانے، تم جا کے لڑو یا تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 6 میں دل کے ٹیڑھ کے اثرات اور بشارت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، یعنی ایک نافرمانی تو وہ تھی کہ جو انہوں نے اپنے دور عروج کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کی تھی، اور دوسری دل کی کجی یعنی ٹیڑھا پن، جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ان کے دور اختتام کی ہے، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس عمل بد کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ گئی،
اور اس پھٹکار سے اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کجروی کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنہ کے لیے متشابہات تلاش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک اور تورات کی تصدیق کر دی گئی تھی، یعنی انہوں نے ایک تو تصدیق کی تھی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی، نوید دی تھی۔ اور اس کے بعد حالانکہ پھر آ جاتا ہے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، نہ ہی کوئی نیا دین اور یا مذہب لے کے آیا ہوں، بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور انہی کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اس لیے تمہیں میری رسالت تسلیم کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سلسلے کے بارے میں انجیل یوحنا میں ہے کہ اس کے بعد تم میں سے بہت ساری باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 30۔ ایکچولی یہ انجیل یوحنا کا جو یہاں پہ ذکر آیا ہوا ہے یہاں پہ یہ انجیل کی آگے سے 4 والیوم بنا دیے گئے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ انجیل لوکا ہے، برکس ہے، یوحنا ہے، برناس ہے، تو اس کے چیپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا ذکر ہے کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ کریے، دعا سکھائی جا رہی مومنین کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے من گھڑت جو ہیں وہ دعوے تھے، اس آیت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ اگر اس کی پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی قرار دینا اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اپنا کلام قرار دینا۔ حقیقت جو ہے نبی پر بہتان لگانے والی بات نہیں بلکہ صریحاً اللہ پر بہتان لگانے والی بات ہے۔ ایسا عمل کرنے والا شخص انتہائی ظالم ہے۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے ساتھ مزید ظلم اور اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے، خدا کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ جواب میں غلط قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے کتمان آیات کی اگر ہم بات کریں تو یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ جو آیات تھی اللہ کی کتاب کی ان کو ہی بدل دیتے تھے وہ، ٹھیک ہے، کہ اپنے غرض اپنے مفاد کے لیے، جس کا سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا ہے کہ وہ اپنے مفاد اپنے مقصد کے لیے جو ان کو بہتر لگتا تھا نا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، تو ان کے جو علماء ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اس حکم کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اس چیز کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی تبدیل کیا ہے، اس لیے نہ انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نہ ہی تورات اپنی اصلی حالت میں اب موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنے پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناخوش ہوں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان تمام ادیان پہ غالب کر دے، خواہ مشرک ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ ایک بات جسے تم بہت چاہتے ہو کہ اللہ سے مدد اور قریبی فتح اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ اے ایمان والو، تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حواری کہتے ہیں، ساتھی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو کمپینین ان کو صحابی کہتے ہیں، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینین کو حواری کہتے ہیں۔ کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ تو کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان کو دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ صورت کے اچھا یہاں پہ جو یہودیوں کی کوشش تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اب دیکھا جائے تو غزوہ بدر جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، غزوہ احد میں کامیابی نہ حاصل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جو دھاک بیٹھی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔
تو یہودی پوری کوشش میں تھے، کیونکہ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو مکہ اور مدینہ کے آس پاس جو یہ بنو قریظہ ہیں، کینکا ہیں، بنو نذیر جو ہیں، یہ یہودی قبائل تھے، اور یہاں پہ یہودی بڑے بڑے علماء تھے، اور لوگ ان کے پاس اپنے مسئلوں کے حل پتہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے پاس بڑا علم ہوتا تھا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی بات کہا کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کے لیے بلایا کرتے تھے، وہ یہودی علماء کے پاس چلے جاتے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اب وہ جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو وہ نہ تو انکار کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بیچ کا راستہ بتا کے گمراہ کر کے بھیج دیتے تھے لوگوں کو۔ تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر یہودی جو بھی سازش کر رہے ہیں ان کی ناکام ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ غلبہ اسلام کا اعلان، ظاہر سی بات ہے وہی چیز آ جاتی ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ کی نبوت کی حقانیت ہوتا ہے سچائی کی دلیل کے ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ حقانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے، اور یہودی جتنی بھی کوشش کر لیں یا عیسائی جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت، یہاں پہ بیسیکلی تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت اس کاروبار کو کہتے ہیں نا جس میں کوئی بھی انسان کیا کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے، اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ مال ادھر سے ادھر لے کے جانا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی تجارت جو ہے ایسے کاروبار کو کہا جا رہا ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے انسان خود کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا بیشتر مقامات پہ، وہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو ہمیں ان کاموں کی طرف جانا ہے جس سے ہم اس دردناک عذاب سے بچ جائیں۔ کامیاب تجارت کی شرائط، اس میں سب سے پہلے جو شرط آتی ہے وہ ہے ایمان لانے کی، دوسری شرط ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد